हाई लाइट हो सकती है। और इस पर मैं कहूँ, लोग कहते हैं हजरत अली की कोई गलती नहीं बताता, और भाई हजरत अली की गलती मैंने कई साल पहले पूरा लेक्चर दिया है इजमा की हुज्जियत वाला। झूठी हदीसें घड़ने के और झूठ बोलने के माहिर थे ताबीन, और नेकोकार भी रज के थे और झूठे भी रज के सन। शोहर को मजाजी खुदा कहना कैसा? गलत है। खुदा तो एक ही है, इलाह तो एक ही है। मजाजी का भी लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करना। अक्सर मिजाज तो वो होता है जिसका कोई मतलब हकीकत का कोई मिजाज तो है ही नहीं है ना जी। अल्लाह एक हकीकत है, खुदा तो एक ही है, उसका मिजाज कैसे हो सकता है? वो तो पैगंबरों के लिए लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने देता। वो भी कहता है कि सूरत निसा में कि अल्लाह तआला फरमाता है कि ईसा इब्न मरियम कभी इस बात पे आर महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, और अगर ईसा इब्न मरियम या कोई फरिश्ता इस बात पे शर्म महसूस करे कि उसे लोग अल्लाह का बंदा कहें, तो अल्लाह तआला फरमाता है फिर इन लोगों को हम क़यामत दिन हाज़िर कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं। आप हैरान होंगे कि ये नासबियत उस जमाने में भी किस तरह घुस चुकी थी। ये तिरमिजी मेरे हाथों में है, ओरिजिनल जेपीजी आपको लगा देंगे, उसमें जरा देखें। ये हदीस इतनी सादा नहीं है। ये 3735 नंबर जो हदीस है ना, और 3734 ये इकट्ठी है। 3734 में जब ये हदीस इब्न अब्बास कहते हैं ना कि सबसे पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है, इसके ऊपर आगे कमेंट्स है इमाम तिरमिजी के। वो कहते हैं बाज मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं। हजरत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, और औरतों में सबसे पहले हजरत खतीजा लाई ईमान। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल, और आगे लिख रहे हैं बाज बाबों ने फरमा दिया है। ये देख लिया आपने। वैसे तो कहते हैं साहबा से ताबीन के अकवाल टकरा जाएं तो आप सहाबी को लेंगे। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो हजरत अली है, और आगे इमाम तिरमिजी का लिख रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अबू बकर है मर्दों में से, और हजरत अली जो है वो बच्चे थे, और हजरत खतीजा जो है वो औरतों में लाई। फिरका वाराना जो बीमारी है, चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ में हो या खलफ में, फिरका वारी तो फिरका वारियत है। कोई गुस्ताखी नहीं है। ये उसी तरह की गुस्ताखी है जैसे कोई कहे जी कुरान इतनी पाक किताब है तो ये शैतान का ना नहीं वर क्यों आया है, कड़ो। तो कोई निकाल सकता है? कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं इतनी दफा आया। हां, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। तो आपको निकाल सकता है इसको? हकीकत भी, तो ये खुद दस्तबरदार हो जाएंगे। इनको खुद भी पता है तजवीद तो आने है बेते पढ़ने वाले लोग हैं। वो उन्होंने तो अली बात आ पढ़ा ही नहीं हुआ, अली बेते पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्या अरबी पढ़नी है? जो दाई तरफ फेर के सलाम जनाब। और यार असहाबे सुफा 150 पूरा दिन नबी इस्लाम की खिदमत में रहते थे। आपने तो नहीं फरमाया सज्जे पासे सलाम फेर के मैं सारे हाफिज बना देता हूं, उल्टी तरफ जो है वो सारे नाजरा बना देता हूं। उस वक्त तो जरूरत भी थी जब मैन पावर ही कोई नहीं थी मुसलमानों के पास। उनते हाफिज मारे नहीं मुकते, थोक दे साहब नाल हाफिज ने, और जरूरत भी कोई नहीं है क्योंकि कुरान मुसहफ जो है लाखों की तादाद में मौजूद है। पहले तो रिटन नुस्खों का इशू था ना, हाथ से लिखा जाता था, किसी किसी के पास कलमी नुस्खा होता था, इसलिए अरब के लोग जुबानी याद रखते थे।
اسی لیے حدیثیں بھی ایز سچ اس زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھی، کثرت سے زبانی حدیثیں روایت ہوتی تھی. تو اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، سیادی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے سیادی تھی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے. جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا. اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ 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 اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، جو ہے وہ اعراب تک غلط پڑھتے ہیں، پروننسیشن تو غلط ہے، اعراب بھی غلط پڑھتے ہیں، زبر زیر بھی. ٹائی لگاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جن کا پوری وضع قطع وہ والا ہے، وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر، جن کے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے. جتنے بزرگوں کی آپ کرامات کہیں کہ جی فلانے نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، معین الدین چشتی صاحب کا کہتے ہیں نا، اس ٹائم 90 لاکھ بادی ہی نہیں تھی، تے جھوٹ مار دے. وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا. وہ علی اجمیری صاحب کے بارے میں بھی وہ جادوگر کے سر پہ پڑی نیچے آئی. یہ میں سارے لوور لیول دے ولی نے، مطلب امام حسین لوور ہے نا. بزرگوں کی غلطیاں نکالنا تو اعلیٰ حضرت کا مشن ہے. اگر ہم کسی مشن کو آگے لے کے چاہتے ہیں تو ہم سے نہ کوئی گلا کرے. بزرگوں کے دیکھیں، بزرگوں کے طریقے پہ بھی چلنا ہے. کلمات سنیں اور اس کا انداز دیکھیں. جس سال سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے. اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے؟ اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے جو عمر کی خلافت پہ ڈاکہ مارنا چاہتا تھا؟ ڈھونڈے اس کی زندگی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کی بات ہے ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد کی بات ہے کہ زندگی کے اندر کوئی نہیں چاہتا تھا، وفات کے بعد. دوسری بات ہے ڈاکے کی تو بات ہی نہیں ہے. اس نے یہ کہا ہے جب یہ فوت ہو جائیں گے تب میں ان کی بیعت کروں گا. تو ڈاکہ بھی جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے، اور زندگی بھی جھوٹ بولا ہے، اور فلانا ٹنگنا بھی مرزا صاحب نے ایک صحابی کی گستاخی کی ہے جس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے. اصل مسئلہ یہ تھا، ایک آدمی نے کہا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جائیں گے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. اور آپ جانتے ہیں
مرزا صاحب نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو احادیث لکھی ہیں، احادیث جمع کی ہیں، ان کے اندر بھی صحیح بخاری کے ترجمے میں ان کا نام موجود ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، لیکن مرزا صاحب نے پڑھا تو خود تھا ہی نہیں، پڑھنا تو ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مسند بزار کے متن میں موجود ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں ایک آدمی نے بات کہی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی نے یہ بات کہی جب وہ فوت ہوں گے تو میں ان کی بیعت کر لوں گا، وفات کے بعد تو بیعت کی بات کی جا سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد جو 6 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا تھا نا، ان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ کا نام لیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اگر اس آدمی نے نام لے لیا تو فلانا ٹھنگنا بن گیا، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام لے لیا تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مرزا صاحب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر جنت کی ضمانت دی تھی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی حفاظت کی تھی، 40 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے تھے، تیر، تلواریں، نیزیں سب سہے تھے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت دے دو۔ ایسے عظیم صحابی کے بارے میں آپ فلانا ٹنگنا بولتے؟ شرم کرنی چاہیے، حیا آنی چاہیے آپ کو۔ صحابہ کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ عشرہ مبشرہ صحابی، جنتی صحابی کو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے نہیں دے سکتے آپ۔ میں ابن کثیر کو نہیں، یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر، اور کئی شرکی عقائد اس کے اندر موجود ہیں، لیکن میں حافظ ابن کثیر کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا۔ گپ شپ انہوں نے لکھ دی، کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے، وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر، تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے، اب جو مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی حدیثوں میں ہے، اور واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں، لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے اصل واقعات ہیں، تو وہ کلین چٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے۔ ماڈرن دور میں بہترین تفسیر مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے، آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے۔ آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ
کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟